रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। सामईन करम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात, बहुत सारे लम्हे, बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से, कहानियां अक्सर बेशतर मैं आपको सुनाते रहता हूँ। जैसे कि शामी सुकन में हम कहते हैं कि आखिर में चलते चलते एक कहानी। सामईन करम, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको बताई जाती हैं, उन कहानियों के अंदर कुछ मेहमान छुपे हुए होते हैं, और राज के मेहमान हमारा प्रोग्राम भी सिर्फ इसीलिए होता है कि उन मेहमानों से आपकी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात कैसी रहेगी ये तो प्रोग्राम के इख्तिताम पर ही आपको पता चल पाएगा, मगर मैं हूं अब्दुल्ला अब्बासी, मेरे साथ हैं बरकत खान, और उसके अलावा स्क्वैश के पुराने खिलाड़ी अहमद गुल हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बहुत ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें होने वाली हैं। क्योंकि अभी कुछ देर से ये यहाँ पे बैठे हुए तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे गुलो गुलजार का समा था, मगर वही बात सबसे पहले प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। गुल भाई कैसे हैं? मेहरबानी, आप समय आपकी है, ठीक ठाक है। अच्छा, आपको गुल के बजाय अगर मैं फूल कहूँ तो कोई मजाक तो नहीं? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल इसकी गुल का मतलब ही फूल है। आपको फूल कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मगर आपका गुल नाम है तो गुल ही कहना चाहिए। नहीं, लेकिन फारसी का अल्फाज है ये कि गुल को फूल कहते हैं। तो एक शेर याद आ गया कि फूल लेकर क्या करोगे गुल, तुम तो खुद ही फूल हो। तो फूलों से जब बातें की जाती है, सामईन करम, न जाने क्यों दिल चाहता है बहुत देर तक बातें की जाए। तो सबसे पहले वही बात कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ तक जाना चाहते थे? मेरा ताल्लुक नवकली स्क्वाश के, जो कि शेरों की गांव है, जिसमें 8-8 वर्ल्ड चैंपियन, 10-10 वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उस गांव ने पाकिस्तान नवकली स्क्वाश के मशहूर गांव, जो कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा। उससे जितने स्क्वाश के प्लेयर निकले, आशम खान से जहांगीर और जानशेर खान तक, कमर जमान तक, और उसमें सारे छोटे छोटे पौधे भी उबले जैसे मेरे जैसे तक, तो सारे स्क्वाश में जितने भी आप नवकली आए तो उसमें आपको पूल ही पूल नजर आएंगे। स्पेशली स्क्वाश के बारे में। सही बात। ये एक तारीख है इस गांव का। मैं वहीं के पैदाइश है मेरा, वहीं से पढ़ा और वहीं से मैं निकला हूँ। मेरा फर्स्ट स्टार्ट जो हुआ है स्क्वाश में 1982 में, जो पाकिस्तान टीम में मैं सेलेक्ट हुआ। उस वक्त जानशेर खान का नाम भी नहीं था, दूर दूर सही। जहांगीर खान थे, जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के लिए हमारी सिलेक्शन हुई, तो उसमें जहांगीर खान हमारे फर्स्ट खिलाड़ी था। लेकिन क्योंकि उसने ब्रिटिश ओपन जीता, ब्रिटिश ओपन अमेचर ब्रिटिश ओपन जीता, तो पाकिस्तान ने डिसाइड किए, फेडरेशन ने, कि नहीं, हम जहांगीर को नहीं लेके भेजेंगे, आप लोग जाए। सही। हम 4 लड़के गए और वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप सिंगापुर से जीत के हम आ गए। वाह वाह, गोल्ड मेडल हमने लिए। ये फर्स्ट स्टेप था मेरा शुरू का। उसके बाद 1983 में दोबारा हम गए मलेशिया और एशियन गोल्ड मेडल हम लेके आए। सही हो गया। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। काफी बेपनाह गोल्ड मेडल हमने जीते हैं, मुल्क की खिदमत की है, जो कि फिर उसमें हमें जानशेर ने भी ज्वाइन की है।
جان شیر خان جو ہم لوگ کینیڈا جا رہے تھے چیمپئن شپ کے لیے تو جان شیر خان پھر میرے ساتھ ٹیم میں سلیکٹ ہوا. اس وقت میں پاکستان نمبر 1 تھا. پھر ہم گئے چیمپئن شپ کے لیے کینیڈا میں, وہاں بھی ہم جیت کے آئے. صحیح. کافی نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جو کہ میرے ساتھ جان شیر نے کھیلا, ہم نے بہت سارے انجوائمنٹ کیے. بچپن کے دوست سے ساتھ رہے ہیں. جہانگیر خان ہم سے چند سال سینئر تھے لیکن وہ بھی میرا بہت اچھا دوست ہے. صحیح. کافی زیادہ اس کے ساتھ پیار ہے. تو جو بھی ہم لوگ رہے اس وقت کے دور میں جتنی پیار تھی اسکواش میں, ایون آسٹریلین کھلاڑی, انگلینڈ کے کھلاڑی, ہم لوگ ایک دوسرے کے کمروں میں رات دیر تک بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے. صحیح. بہت پیار محبت تھی. اب وہ چیز آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی. پاکستان کی اسکواش کو بھی تھوڑا بریک لگ گیا. وہ چیز نہیں رہا اسکواش. میں چاہتا ہوں کہ یہ اسکواش اوپر آئے, کسی بھی طریقے سے ہمارے ملک کا نام ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کا وہ نام پھر سے ابھر جائے. نواکلی مجھے بہت. نواکلی کی آب و ہوا کیسی تھی؟ سردی تھی گرمی تھی زیادہ؟ نواکلی میں سیم موسم, گرمی سردی دونوں ہے. وہ بالکل ایک مین سٹی میں ہے, ایئرپورٹ کے قریب, پشاور ایئرپورٹ کے ساتھ ٹچ ہے, اور ہم سے 3 کلومیٹر دور اسکواش کورٹ ہے. صحیح. جو کہ اس میں ہم لوگ اسکواش کھیلتے رہے, اور اسی طرح اب واقعی زیادہ بچے ادھر ہی جا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. پوری کوشش ہے. اچھا ایک چیز اور میرے کو یاد, نواکلی کا جب قصہ چڑھا تو نواکلی پہ زیادہ بات کریں گے کہ نواکلی میں جان شیر خان, جہانگیر خان, یہ لوگ سب وہیں کے ہیں. جی. کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اسکواش کے اندر, تو وہاں پہ کہ اسکواش کیسے, وہاں پہ مواقع اچھے ہیں اسکواش کھیلنے والوں کی؟ نہیں, وہاں پہ صرف پی ایف اسکواش کمپلیکس جب ہم لوگ کھیلتے تھے وہ ایک ہی کمپلیکس تھا. اچھا. جس میں صرف 4 کورٹ تھے, اور ہم یہ جتنے بھی پرانے کھلاڑی اور نئے, اور جان شیر کے وقت میں ہم 15-16 لڑکے ٹاپ پہ کھیلتے تھے, وہ ہم اسی کمپلیکس میں کھیلتے تھے. زیادہ ٹائم بھی نہیں ملتا تھا لیکن جذبہ بہت تھا کھیلنے کا. وہ ٹائم کے ساتھ ہمیں اگر ٹائم بھی نہیں میں, ہمارے سینئر کھلاڑی جیسے قمر زمان میرے استاد بھی ہیں, وہ تو ٹاپ پہ تھے اس وقت جو ہم جونیئر تھے, تو وہ آ کے ان کی بھی ٹائم, ان کا بھی 2 گھنٹے ٹائم چاہیے تھا, کیونکہ اسکواش 24 آور جاب ہے. ہاں صحیح بات ہے. اسکواش میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں ایز اے پلیئر, ورلڈ چیمپئن بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو کم سے کم 9 گھنٹے اسکواش کھیلنے, کنٹینیوز 9 گھنٹے. 9 گھنٹے کا اسٹیمنا کہاں سے آئے گا؟ 9 گھنٹے اگر آپ نہیں کھیلیں گے تو آپ اس لیول تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اس کی اسٹیمنا کیسے آئے گا؟ اسٹیمنا اس کے لیے وہی 9 گھنٹے بنائے گی. صبح آپ کا ٹریننگ ہے 6 بجے, فجر کے بعد آپ 7 بجے تک گراؤنڈ میں انسٹرکٹر کے ساتھ ٹریننگ کریں گے. اس میں کوئی بھی غیب آپ نہیں ہونا, آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا. اس کے بعد آ کے پھر آپ نے 6 گھنٹے سیلف پریکٹس کرنا, لے 4 گھنٹے صبح 4 گھنٹے شام. صحیح. اس کے بعد پھر آپ نے گیم لگانے چھوٹے بڑوں کے ساتھ, وہ آپ کو پھر جا کے آ کے پروفیشنل بنائے گی. وہ چیز جو آپ کو, وہ جذبہ آپ کے اندر ہو. تو ہم لوگوں کو جو اس وقت فیسلٹیز کم تھی, لیکن ہمارا جذبہ, جیسے جان شیر تھا بالکل جونیئر, اور ہم ایک ساتھ, لیکن جان شیر اپنے جذبے کے ساتھ اوپر گئے, اور ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیے. پاکستان کے لیے ہم نے نام بنایا, بے پناہ میڈل جیتے ہیں. صحیح. تقریباً 8 سال میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیے. اور اس کے بعد 92 میں فرسٹ برٹش اوپن جو جان شیر خان کھیل رہا تھا, کیونکہ آسٹریلین لفٹی تھے, ان کے لیے, جان شیر کے لیے بہت بڑا پرابلم بنا ہوا تھا. اس نے, میں کیونکہ انجرڈ ہو گیا تھا اس دوران, تو جان شیر خان میرے پاس آئے. اس نے مجھے کہا کہ یار میں جب بھی جاؤں سیمی فائنل ہار جاتا ہوں آسٹریلینوں سے, ورلڈ اوپن, برٹش اوپن, مجھے آپ کی ضرورت ہے, آپ اگر میرے ساتھ آ جائیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں یار, پاکستان کے لیے, آپ کے لیے کیا, میں پاکستان کے لیے, ایون میں انجرڈ ہوں, آپ کے ساتھ دوں گا. برٹش اوپن میں 6 مہینے باقی تھے, اور میں نے اس کو جوائن کیا اور اس کے ساتھ پریکٹس شروع کی ہے. اس کو لفٹی کا پریکٹس چاہیے تھا کیونکہ میں لفٹی تھا. صحیح. میں نے خود بھی ٹاپ پہ کھیلا تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ جان شیر کو میں نے وہ چیز سکھا دی کہ وہی لفٹی کے لیے یہ وہ خود بھی بڑے انٹیلیجنٹ تھے, وہ سیکھتا گیا. اور جب ہم لوگ فرسٹ برٹش اوپن 1992 میں گئے, اس سے پہلے ایک ایگزیبیشن ہو رہا تھا نورج میں, لندن میں, تو جان شیر خان کے ساتھ میں گیا ادھر. ہم نے نورج میں فرسٹ ایگزیبیشن میچ اس کا آسٹریلین روڈنی مارٹن کے ساتھ تھا. تو جب روڈنی مارٹن اس کے ساتھ گیا اندر کورٹ میں, جیسے مجھے روڈنی نے دیکھا, مجھے کہتے کہ آپ کیسے آئے ہو, آپ تو انجرڈ ہے. میں نے کہا جان شیر خان کے ساتھ آیا ہوں.
پاکستان کے لیے اس کو تھوڑی سی نروی سی فیل ہوئی کہ یہ آیا یہ ڈینجر ہے لفٹی ہے کیونکہ ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے میں بھی ان کو کئی بار جیتا تھا تو مجھے جب وہ میچ میں گئے اندر میچ ختم ہوا نکلے تو روڈنی مارٹن بڑا غصے سے مجھے کہتے ہیں گل ہی بیٹ می بیکاز آف یو میں نے کہا اس آنر فار می کہ وہ آپ کو جیتے اور 15 دن کے بعد برٹش اوپن ہونے والا تھا صحیح اور وہی روڈنی مارٹن اس سے سیمی فائنل میں ہار گیا جان شیر نے اس کو سیمی فائنل میں بیٹ کیا اور رابرٹسن بھی لفٹی تھا اس کو فائنل میں بیٹ کیا ایزیلی اچھا جہانگیر خان کا ریکارڈ تو جان شیر نے توڑ دیا تھا نا جان شیر نے ورلڈ اوپن میں اس کا ریکارڈ توڑا برٹش اوپن میں ابھی کوئی صدیوں میں ایک پیدا ہوگا جو اس کا یہ ریکارڈ توڑیں گے وہ 8 دفعہ چیمپئن 10 دفعہ اور جان شیر 8 دفعہ ورلڈ اوپن چیمپئن اور جہانگیر 6 دفعہ ورلڈ اوپن چیمپئن تو اس کا ریکارڈ ورلڈ اوپن میں توڑا ہوا کویت میں اسکواش اگر ہم اس پہ بات کریں تو کویت میں اسکواش کی کیا پوزیشن ہے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ چھوٹے بڑے بالکل یہاں پہ ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں دوری لیگ میچ ہر کلب سے بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہر کیٹیگری میں جیسے کہ سینئر میں 19 میں 17 میں 18 میں یہ سب میں یہ لوگ 11 میں یہ کھیلتے ہیں صحیح اور یہ دوری تقریباً یہ لیگ میچ چلتا ہے 6 مہینے صحیح اور اس میں سے کافی لڑکے ہمارے ابل کے آتے ہیں میں نے اس وقت تک جیسے کہ عبداللہ مزئی نے وہ میرا شاگرد تھا میں سالمیہ کلب میں کوچ تھا اس کو میں نے بیس سکھایا اور وہ بھی لفٹی تھا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ عامر شبانہ مصر کا 4 دفعہ ورلڈ چیمپئن ہے جب میں کاسیا میں 92 میں آیا تو وہ 12 سال کے تھے اور اس کا باپ میرے پاس لے آیا میں نے اس کو سکھایا بیسک میں نے سکھایا جب وہ فرسٹ ٹائم ورلڈ چیمپئن بنا تو میں اور جہانگیر خان کراؤن پلازا میں کھڑے تھے اور مجھے یہ لڑکا ہی بھول گیا تھا کہ میں نے اس کو سکھایا مزے کی بات دیکھے کہ اس کو میں یاد رہا میں اور جہانگیر خان کھڑے تھے یہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سلوٹ مارا تو میں حیران ہوا جہانگیر بھی مجھے دیکھ رہا میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں مجھے کہتے ہیں یو ڈونٹ نو می میں نے کہا واللہ آئی فرگیٹ کہتے ہیں آئی ایم عامر شبانہ the one who you teach me basic in کاسیا کلب اور میرے کو گلے ملا مجھے پپی کیا کہ تو میرا فرسٹ استاد ہے واہ 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 اور وہ 4 سال ورلڈ چیمپئن بنا جہانگیر خود حیران ہوئے کہتے ہیں یار آپ نے اپنے شاگرد کو نہیں پہچانا میں نے کہا یار اتنا ٹائم بیچ میں گزر گیا کس چیز کے چیمپئن بنے تھے وہ ورلڈ چیمپئن بنے 4 سال ورلڈ اسکواش چیمپئن اور وہ بھی لفٹی مزے کی عامر شبانہ تو مصر کا ہے نا مصر کا لیکن وہ اس کا باپ یہاں تھا وہ میرے پاس لے کے آئے تھے مجھے ریکویسٹ کیا کہ اس کو سکھاؤ کیونکہ میں لفٹی تھا اس کو بڑی آسانی سے میں نے سکھایا سارے گر اس کی جو سٹائل تھی نا اسکواش کی بالکل میرا سٹائل ہے اچھا اسکواش کے اندر لیفٹی اور رائٹ ہینڈ کمبینیشن بہت خطرناک ہے بہت خطرناک ہے لفٹی کو آپ زیادہ ایک دم آپ جج نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے جو اس کے ساتھ آپ کھیلتے رہیں یہ ٹیکنیک ہے لفٹ اور رائٹ کا یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ ڈائریکٹ لفٹی کو جیت نہیں سکتے اچھا وہ آپ کو بڑا ٹف ٹائم دے گا قمر زمان سے بھی میری بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم آئے تھے وہ کویت میں تو ان سے بھی بڑی لمبی بات ہوئی تھی ان سے بھی کافی ساری اس موضوع پہ بات ہوئی تھی تو کویت میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں اسکواش کا کویت میں کچھ ہے کویت میں جو عبداللہ مزئی تھا میں آپ بات کروں کہ وہ ایشین چیمپئن بنا وہ آیا وہ بھی شاگرد تھے میرے ساتھ باقی لڑکے بھی تھے لیکن کویت کا ایک یہ ہے کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لیکن لڑکوں کو اویئرنیس زیادہ چاہیے زیادہ اویئرنیس بجائے کہ ایشین پلیئر کے یا کسی اور کنٹری کے پلیئروں کے ان پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے کیونکہ یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے زیادہ ہم لوگوں نے اس کو کوچز دیے کوچز اس پہ کام کر رہے لیکن یہ پلیئر زیادہ جب یہ 19 پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ لے ان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے کیوں 19 کے بعد تو گیم شروع ہوتا ہے ورلڈ چیمپئن کا وہی گیم وہی ٹائم ہے پیک کا اس میں بس صرف عبداللہ مزین نے کھیل لیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ میں نے یہ کہیں انٹرویوز میں اخباروں میں کہا ہے کہ ان کو ایکسپونسر دے کوئی تھی پلیئروں کے لیے صحیح تاکہ وہ انٹرسٹ لے اور اسی میں رہے جیسے پاکستان میں انڈیا میں شاید وہ جاب دے دیتے ہیں صرف اسکواش کھیلو صحیح ان کو اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کمی اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگر ایز اے اسپورٹس مین سپورٹ ان کو دیا جائے
تو ان کو یہ چاہیے اور پھر ہر ٹورنامنٹ میں ان کو ضرور کیش پرائز منی دے، بے شک اس کو پروفیشنل بنا دے۔ اگر یہ پروفیشنل بنتا ہے تو یہ کھلاڑی آٹومیٹک ان میں اویئرنیس آئے گی اور یہ خود محنت کر کے آگے آئیں گے۔ جب ان کو کچھ نظر آ جائے تو یہ چیزیں ابھی اس وقت کویت میں نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کویت کو سپورٹ، میں نے 25 سال کویت میں گزارے ہیں، اگر ہوا تو کویت میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ دیکھیں یہ کہیں چند سالوں بعد ورلڈ چیمپئن بن جائیں گے۔ ان کے پاس اور ہر سپورٹ ہے، صحیح بات ہے، صرف پلیئر کو پرسنل سپورٹ نہیں ہے۔ ہاں۔ اچھا، باتوں کا سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھانے سے پہلے کچھ وہ واقعات جانشیر خان اور بہت سارے بچپن کے واقعات آپ کے، کہ جب آپ کو ایک شاٹ مارتے وہ چوٹ لگ گئی تھی زور سے آنکھ پہ، وہ واقعات کیا تھے؟ وہ یہ ایسا ہوا کہ مجھے اب یاد نہیں کہ کس پلیئر کے خلاف میں کھیل رہا تھا، ہاں، اور پتہ نہیں وہ میں سینٹر لین پہ کھڑا تھا اور اس نے پیچھے سے بال مارا اور میری آنکھ کو لگ گئی۔ اوئے ہوئے ہوئے، حالانکہ یہ لگنا نہیں چاہیے لیکن آنکھ کو لگ گئی۔ میں اس کے بعد پھر انجری بھی ہوئی تھی ایک اور بھی، تو اس کی وجہ سے پھر میں 1.5 سال اسکواش سے دور رہا۔ صحیح۔ اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میں اس کو ریکور نہیں کر پایا، تو یہ پھر میرا 91 کے بیچ میں یہ کام میرے ساتھ ہوا۔ تو بچپن میں بھی آپ نے بہت سارے لوگوں کو مارا بھی تو ہوگا نا، کس کے مار، ادھر سے مارتا ہے؟ ہاں نہیں، باقی میں نے بھی کافی پلیئروں کو بہت کس کے ریکٹ مارے ہیں۔ میں نے فائنل میں، ایک ایشین فائنل میں کھیل رہا تھا ملیشیا میں، اس میں نے ایک لڑکے کو یہاں ریکٹ مارا۔ کیوں؟ بس وہ میرے قریب آئے اور میں نے جو سوئنگ کیا تو اس کو ادھر لگ گیا، اللہ، اور یہ میرے خیال میں فریکچر ہو گیا تھا، اس غلطی سے لگا نا؟ غلطی سے لگا۔ اسکواش میں غلطیاں سے بہت ریکٹیں لگتی ہیں، یہ انجریوں سے ہی پلیئر جاتے ہیں واپس۔ جان بوجھ کے بال نہیں مارتا کہ ایک طرف سے ماروں تو ادھر سے لگ جائے گی؟ بالکل نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوئی، ایک دفعہ یہ ہوا کہ جہانگیر خان یہاں آئے، میں سو رہا تھا، صبح ٹورنامنٹ کے لیے یہاں آئے تھے، یہ ایک شیخا ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، صحیح، تو اس میں آئے تھے ایز اے آرگنائزر، جیسے گیسٹ کے طور پہ آئے تھے۔ تو اس کا جو اس کے لیے ایئرپورٹ پہ لوگ رات کو گئے تھے، فلائٹ دبئی میں ڈیلے ہو گیا تو وہ لوگ چلے گئے، سو گئے۔ جہانگیر خان صبح 4 بجے پہنچے سردی کے موسم میں سو رہا ہوں تو مجھے فون آیا ایئرپورٹ سے، ہلو، تو میں نے نیند میں نے اٹھایا، میں نے کہا یس، کہتے ہیں کدھر ہے آپ؟ میں نے کہا میں گھر پہ سو رہا ہوں۔ کوئی تھی آواز تھی کہ میں امندولہ سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا جی، کہتے آپ ایک دم ایئرپورٹ آ جاؤ۔ میں نے کہا اس ٹائم؟ کہتے ہاں ایئرپورٹ آ جاؤ، آپ سے ضروری کام ہے۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا کہ صبح مجھے بلا رہے؟ جیسے میرا حالات برا ہو رہا تھا تو جہانگیر نے فون پکڑ لیے، کہتے میں بول رہا ہوں جہانگیر خان۔ میں نے کہا جہانگیر بھائی اے بھی کوئی مذاق ہے یار، ابھی تو میں ادھر مر جاتا تو پھر آپ ذمہ ہوتے۔ میں نے کہا یہ کویت ہے، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ٹخ ٹخ کر کے ہنسے، کہتے اسی وقت پہنچ جاؤ۔ گیا، پہنچا تو وی آئی پی کے گیٹ پہ اندر گیا تو میں نے ان کو بھی بولا، میں نے کہا ڈونٹ کال می اگین لائک دس ادروائز آئی ول ڈائی۔ تو جہانگیر ہٹ کر کے ہنس رہا تھا، مجھے کہتے ہیں مزہ آیا؟ میں نے کہا دس از دا فرسٹ ٹائم اینڈ لاسٹ ٹائم یو کال می لائک دس۔ تو ہنس رہا تھا، پھر مجھے اس نے پپی کی ہے، کہتے چلو چلتے ہیں یار وہ لوگ۔ پھر میں اچھا مزے کی جو مشکل بات ایک ہوئی ہمارے ساتھ، یہ ہوا کہ صبح اگر آپ کو پتا ہو کویت میں ہیوی ٹریفک چلتا ہے، تو میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، فرنٹ پہ بیٹھا، جیسے ہم مین 6 رنگ پہ آئے نا تو ایک بیلچا، ایک گاڑی سے بیلچا اٹھ گیا، اللہ اکبر، بیلچا اٹھا بالکل میزیل کی طرح ہماری طرف، ادھر بھی ٹرک، بیچ میں اور جہانگیر خان، اور بیلچا سیدھا جہانگیر کی طرف۔ مائی گاڈ، جیسے بیلچا قریب آیا نا ڈز وہ اللہ نے اس کو نیچے کر دیا، تھوڑا اس کا یوں چونچ نیچے ہوا، میری گاڑی کی بونٹ کو مار کے، چھت کو مار کے، پیچھے ڈبے کو مار کے ادھر گر گئی۔ میں نے ادھر ہی گاڑی روک کے جہانگیر کو میں نے بولا خدا کے لیے دوبارہ مت آنا، مجھے فون مت کرنا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا ایک تو آپ مہمان ہیں شیخا کی، اگر آپ کو ابھی کچھ ہو جاتا مجھے کوئی نہیں چھوڑتا۔ تو وہ ہنس رہا تھا، کہتے یہ اللہ کا کام ہے۔ میں نے کہا اللہ کا بھی کام ہے لیکن اس میں میرا بھی کام ہے۔ وہ کہتے آپ کو کس نے کہا تھا؟ جہانگیر خان کو صبح اٹھایا، میں ہوٹل لے جا رہا تھا تو ہنس رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں ماں ٹھیک ہے، اگر مجھے کچھ ہوتا میں تمہارا بھی تماشا دیکھوں۔ بڑے بڑے مذاق ہوئے ہیں، بڑے بڑے ٹور کیے۔ ایک دفعہ جان شیر خان کے ساتھ ہم نوریج میں جو ایگزیبیشن کی میں نے بات کی، وہاں کا جو کلب کا
اونر تھا, اس نے اپنے گھر, جانشیر خان ورلڈ چیمپئن تھا اس وقت بھی, تو لے گیا اس کے اپنے گھر میں ہمیں لے کے, کہتے کہ آپ دونوں یہاں رہو. وہ گھر جو ہے بہت بڑا گھر تھا, لکڑی کا بنا ہوا, بہت بڑا محل ٹیپ تھا. اس نے جب ہمیں لے گیا, کہتے یہ روم ہے بڑا خوبصورت روم, اس میں ہم دونوں کو ٹھہر جاؤ, صبح پھر میچ کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, ہم رات کو رہے. جو جانشیر مجھے کہتے ہیں ابھی لیٹے ہوئے گپ شپ بھی کر رہے ہیں, تو مجھے کہتے ہیں چلو اس گھر کا چکر لگاتے ہیں. میں نے کہا یار اتنا اندھیرا ہے, رات ہے, چکر کیا لگانے صبح. کہتے نہیں ابھی وہ سو رہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں. ہم گئے گھر کا چکر لگا رہے, اس میں جو آپ چلے تو ڈس کی آواز وہ سن رہا تھا. تو وہ جب چلتے چلتے ایک واش روم میں ہم گئے, خوبصورت, اس سے بڑا, بہت خوبصورت سجا ہوا تھا. ہم نے دروازہ کھولا تو وہ واش روم تھا. تو ہم نے جب اندر دیکھا تو بڑی چیزیں سجی ہوئی. تو جانشیر نے ایک وہ مشین اٹھایا, شیونگ مشین اٹھا کے وہ ایسی ٹرائی کر رہا تھا اوپر سے. وہ آیا, کہتے ہیں واٹ یو ڈوئنگ جانشیر؟ اس نے بولا نتھنگ. کہتے یو لو دس مشین؟ کہتے اوکے ٹیک اٹ. تو جانشیر مجھے دیکھ, میں نے جانشیر کو دیکھ, میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں آنا رات کو. تو وہ مجھے کہتے اس کو کیسے پتہ چلا کہ ہم گھر میں گھوم رہے. تو بڑی ہماری جو ہے نا بڑی مذاق ہے یہ وہ, ایک ساتھ گزرے ہیں, بہت اچھے تھے. ابھی بھی میں جاتا ہوں, ملتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. ابھی کوئی نیا ٹورنامنٹ آنے والا ہے کویت میں؟ اب ٹورنامنٹ ہونے بند ہو گئے کافی سالوں سے, میں دیکھ رہا ہوں. ہاں وہ ذرا ان کے اپنا پرسنل مسئلے ہیں. اچھا, وہ انشاءاللہ شاید جلدی طے ہو جائے تو انشاءاللہ اسکواش پھر بحال ہو جائے گی. اسکواش کا بحال ہونا ادھر بہت ضروری ہے. صحیح بات. ہمارے ٹیلنٹ خراب ہو رہے, ختم ہو رہے. اور انشاءاللہ ابھی بڑے نیشنل پلیئر میں نے جتنے انٹروڈیوس کروائے ہیں کویت کے لیے, تو شاید کسی نے کیے ہو. صحیح بات. میں ایز اے ٹیکنیکل مینیجر کام کر رہا ہوں. کوئی ادھر نہیں تو 150 پاکستانی, ایجپشن یہ کوچز ہے. اللہ نے مجھے یہ آنر دیے کہ میں ان کا ٹیکنیکل مینیجر ہوں. ابھی بھی کام کر رہے ہیں آپ؟ ابھی بھی میں ٹیکنیکل مینیجر کام کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے 2 بھائی کے بچے ہیں, وہ نمبر 1 ہے 11 میں اور 14 میں, وہ دونوں نمبر 1 ہیں اس وقت کویت کے اندر. اور خیتان کلب سے کھیلتے ہیں. میرا خیتان کلب جو ہے وہ لڑکے 2 پورے کویت میں 2 پوزیشن پہ. ہم نے بڑے میڈل جیتے ہیں, لیکن پورے کلب کا جو دوری کا ایک سسٹم ہے نا, فرسٹ کپ اینڈ سیکنڈ کپ, اس میں میں سیکنڈ کپ پہ ہوں. 1 پوائنٹ کی دوری سے میں, وہ فرسٹ کپ مجھ سے دور ہوئے. تو آپ بھی کھیلتے ہیں ابھی یا پھر؟ میں بھی کھیلتا ہوں, اپنے صحت کے لیے بھی اور بچوں کے ساتھ بھی. اگر کبھی ٹیکنیک کی ضرورت ہے تو پریکٹس کے لیے, پریکٹس کے لیے. ہاں. اور بہت پیار ہے مجھے اسکواش سے. میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر اسکواش, جس نے ایک دفعہ اسکواش کھیل لیا نا, وہ ایک نشہ ہے. صحیح بات ہے, آپ کے خون میں دوڑ جائے گا. اسکواش ایک اتنا زبردست گیم ہے کہ آپ ہاسپٹل کو بھول جائیں گے ایک دفعہ اگر آپ نے یہ کھیلنا شروع کیا. میں کہہ رہا ہوں آپ بڑے کمزور بھی ہو جائے نا, آپ کہیں گے میں نے اسکواش کے پاس جانا ہے. نہیں کھیلتا ہوں, لیکن ٹک ٹک کی آواز آپ کی کان میں فن کی طرح, میوزک کی طرح گھومے گی, آپ انجوائے کرتے ہیں. اسکواش ایک ایسا زبردست گیم ہے. میں سب پورے دنیا کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آ کے اسکواش کھیلے اپنے صحت کے لیے. اس سے بیسٹ گیم دنیا میں نہیں. صحیح صاحب, پورے جسم کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, بہت جسم کی, اور اس میں کوئی اتنا مہنگا گیم بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ دیوار تو لگانی ہے, ہمارے یہاں دیوار کے اوپر. بالکل, مجھے یہ سمجھ. اچھا, وہ دیوار بھی کوئی خاص قسم کی گتے سے بنی ہوئی ہوتی ہے؟ جی, وہ ASB ادھر ایک کمپنی ہے, وہ بناتے ہیں. وہ ASB, اس میں پتہ نہیں کیا مٹیریل ہے, نیا مٹیریل اس میں یوز کرتے ہیں. وہ سیمنٹ کی دیواریں بھی نہیں رہی, اور گلاس زبردست ایشیا میں. اس کے اندر بھی کچھ فاسٹ اور کچھ سلو ہوتی ہے؟ نہیں, اس میں دیواریں پہلے فاسٹ سلو ہوتی تھی جب سیمنٹ کی ہوتی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. اب بالکل ایک لیول پہ ہے. اس میں کوئی بال میں فاسٹ اور سلو ہو جاتا ہے, بال صحیح, لیکن دیواروں میں نہیں ہے کوئی. بال اگر پرانی ہو جائے تو کچھ نہیں, بال کی کوالٹیاں ہیں, فرسٹ کوالٹی, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, مختلف کمپنیوں کے. لیکن ادھر جو چل رہا ہے ڈنلپ کا بہت ٹاپ پہ, زمانے سے وہی بالیں چل رہی ہیں. وہ ایک ہی اسپیڈ ہے اس کی, ایک ہی اسپیڈ ہے. یعنی کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سلو مارو گے تو سلو ہی آئے گی. سلو نہیں, وہ ہو جاتے, ایک لمٹ پہ آ جاتے ہیں بس. پھر آپ میں اس میں ٹیکنیک یہ ہے کہ اگر آپ فاسٹ پلیئر ہیں, آپ بہت زور سے مار رہے ہیں تو بال
उसी जोर से आएगी दूसरे के पास। मैं स्लो प्लेयर हूँ तो मैंने उस फास्ट प्लेयर को स्लो करवाना है, मैंने उस बॉल को स्लो करवाना है अपने टेक्निक से। वो जोर से मार रहा है, मैं उस तरीके से मारूंगा कि बॉल उसको उस जोर से ना मिले। अगर उसको उसी पोजीशन में मिल रहा है तो वो मुझे बीट करेगा। मैंने प्लेयर को चेंज करवाना है, मैं उसकी गेम पे नहीं जाऊंगा, मैं अपनी टेक्निक से। वो तो अपने टाक टाक में लगा रहता है, लेकिन मेरे में अगर पता चलता है, मेरा दिमाग है कि ये तो तेज फास्ट प्लेयर है, इसको मैंने रिदम से निकालना है, इसको मैंने स्लो करवाना है, तो मैं बॉल के बजाय प्लेयर को स्लो करवा देता हूँ। सही। अच्छा, इसमें भी कोई गुगली कोई इस टाइप की वो होती है? बहुत ज्यादा ड्रॉप, क्रॉस, लेंथ, फिनिश, स्ट्रेच। इसमें तो स्क्वाश का मतलब क्या है? लेमन स्क्वाश। उसको आप इसका मतलब ये जबरदस्त लेमन स्क्वाश। लेमन स्क्वाश है ये पूरा निचोड़ निकाल देते हैं। स्क्वाश दुनिया में टफेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड। बेशक बेशक, ये तो खैर है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हर चीज के लिए जबरदस्त है। सेहत के लिए 70-80 साल के बंदे खेलते हैं, वो भी खुश है उसमें। नहीं तो दोनों हाथ चल रहे हैं, पांव चल रहा है, दिमाग चल रहा है, हर चीज तो चल रहा है। बिल्कुल हर चीज कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए ये लोग और खेले, अपनी सेहत के लिए खेले। सामिल कुवैत के उर्दूशात बहुत सारे लम्हे, बहुत सारी बातें यकीनन रह जाया करती हैं। हमारे साथ अहमद गुल भाई मौजूद थे, जिनकी बहुत सारी बातें आपने सुनी। पूरी दुनिया में आपकी आवाज सुनी जा रही है, क्या पैगाम देंगे दुनिया वालों को? मैं यही पैगाम दूंगा पूरी दुनिया को, चाहे कोई भी हो इस दुनिया का। मैं चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे की इज्जत करना सीखे, छोटों बड़ों का इज्जत सीखे। जब तक आप लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि बाप से भाई, भाई से रिश्तेदारों तक, महल्लेदारों तक अगर आप रसाई ये अच्छाई का नहीं पहुंचाएंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। सही बात है। चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ दे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब इंसान है। इंसान को इंसान की नजर से ट्रीट किया जाए तो इंशाल्लाह तरक्की हमारे कदम चूमेगी और हम लोग इंशाल्लाह एक दिन पूरे इंसानियत के साथ उभरेंगे। बेशक बेशक। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि हमारे आने वाली नस्ल को ये नसीहत हो कि छोटे बड़े की इज्जत करे, इज्जत करना सीखे। और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे की मदद करें, यतीमों और गरीबों की मदद करें। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अहमद गुल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत खुश हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद है दोबारा भी आपके पास आऊँ। इंशाल्लाह। बड़ा मजा आया मुझे आप लोगों के साथ बात करते हुए। बहुत थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। तरतीब और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।